अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हारून अज़ीज़ बाबर, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी। खुश आमदेद। आज का हमारा टॉपिक है रमज़ान शरीफ और दिल के अमराज। तो आप डेफिनेटली ये जानने के लिए बड़े मुश्ताक होंगे कि क्या राब्ता है रमज़ान और दिल के अमराज में। रमज़ान शरीफ स्टार्ट हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि आपको भी कुछ नॉलेज दिल के अमराज के बारे में बताई जाए कि वो लोग जो दिल के मरीज़ हैं उनको रमज़ान में क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, और वो कौन सी कैटेगरी है जिनको रोज़ा अवॉइड करना चाहिए, और वो कौन सी कैटेगरी है जो रोज़ा रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात पे शुरू करते हैं कि वो कौन से मरीज़ हैं जिनको दिल की तकलीफ़ भी है, यानी कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, दिल की नालियों की तकलीफ़ है, या किसी को पुराना हार्ट फेलियर चल रहा है, यानी कि दिल का पंप अच्छी तरह काम नहीं कर रहा, या वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, या वो लोग जिनकी कई दफ़ा दिल की रिदम यानी कि दिल के जो हार्ट रेट है उसमें प्रॉब्लम है, या दिल की रिदम में प्रॉब्लम है। उनको किस तरह रोज़े के बारे में हिदायत दी जाएं कि वो रोज़ा कब रख सकते हैं, कब उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर है, अगर उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, दवाई ले रहे हैं, या उनके लाइफस्टाइल से कंट्रोल्ड है, ईटिंग हैबिट से कंट्रोल्ड है, तो वो लोग रोज़ा ज़रूर रखें, और वो रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहें गाय बगाए, क्योंकि रोज़े के साथ साथ आपने अपना ब्लड प्रेशर भी चेक करना है। लेकिन वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल है और बहुत ज़्यादा है, तो उनको रोज़ा अवॉइड करना चाहिए जब तक उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में नहीं आ जाता, यानी कि 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक नीचे वाला। तो अब हम आगे चलते हैं कि क्या मेडिसिन्स हैं जो वो ले रहे हैं। ख़ास तौर पे कई लोग डायूरेटिक लेते हैं जिससे छोटा पेशाब भी ज़्यादा आता है, यूरिन, वो भी एक ब्लड प्रेशर की दवाई है। तो उन लोगों को थोड़ा एहतियात करनी पड़ेगी कि उनमें डिहाइड्रेशन ना हो जाए, यानी कि पानी की कमी ना हो जाए। तो हम ये हिदायत करते हैं कि वो अपनी दवाई सुबह लेने के बजाय वो शाम को जब इफ्तियारी करते हैं तो उस वक्त लें, और उनका ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल है तो वो फिर रोज़ा रख सकते हैं, और जो उनका पानी या फ्लूइड इनटेक है उसके ऊपर भी नज़र रखें ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो, यानी कि उनके जिस्म से पानी कम ना हो। अब आप आ जाएं वो लोग जिनको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, यानी कि दिल की नालियों में क्लॉट्स हैं, या दिल की नालियों में प्लाक है, या दिल की नालियों में तंगी है। उनको क्या करना है रमज़ान में? तो उनके लिए हिदायत ये है कि अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है रिसेंट, यानी कुछ अर्सा पहले, विदिन 6 वीक्स यानी 6 हफ्तों के अंदर या 2-3 महीनों के अंदर, तो वो तो रोज़ा बराए मेहरबानी अवॉइड करें। वो अभी रोज़ा नहीं रख सकते, वो बाद में देखेंगे जब वो बेहतर हो जाएंगे, उनका ये टाइम पीरियड गुजर जाएगा और वो स्टेबल हो जाएंगे। या वो लोग जिनकी एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग हुई है, स्टेंट डाले गए हैं, उनको भी ये ज़रूरी है बताना कि वो कम अज़ कम 3 महीने तो रोज़ा नहीं रख सकते, या जिनका बाईपास ऑपरेशन हुआ है। बाज़ औक़ात तो 6 हफ्ते का वक्त दिया जाता है, लेकिन बेहतर है कि 3 महीने वो रोज़ा अवॉइड करें।
اور کئی جگہ تو باقی چیزیں دیکھتے ہوئے 1 سال تک بھی اوائڈ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے دل کے پٹھے کمزور ہو چکے ہیں اور جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہارٹ فیلئر ہے، کرونک ہارٹ فیلئر ہے لیکن کنٹرولڈ ہے، تو اگر یہ کنٹرولڈ ہے یعنی کہ دوائیوں پہ وہ ٹھیک چل رہے ہیں، ان کو سانس نہیں چڑھ رہا چلنے پھرنے سے، وہ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز آرام سے کر لیتے ہیں، تو وہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ پانی کی مقدار ان کی کتنی لینی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ بھی نہ ہو اور کم بھی نہ ہو، اور دوائی بھی وہ اپنی ریگولر لیں اور اپنے ڈاکٹر سے بھی رابطہ رکھیں، تاکہ یہ وہ ڈیزیزز ہیں، وہ تکالیف ہیں جو بگڑ بھی سکتی ہیں۔ اور اسی طرح کئی لوگ جو کارڈک فیلئر جن کا ایکیوٹ ہے، یعنی کہ جن کو تکلیف ہے، یعنی کہ تھوڑا چلتے ہیں اور سانس چڑھ جاتا ہے، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ روزہ اوائڈ کریں، یعنی کہ آپ ابھی روزہ نہ رکھیں جب تک آپ کی چیزیں ہارٹ فیلئر کی کنٹرول نہیں ہو جاتی۔ اور وہ لوگ جن کو انجائنا ہوتا ہے، یعنی کہ دل کی درد ہوتی ہے، تو ان کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ کا انجائنا اسٹیبل ہے، یعنی ایک آدمی ہے جو 1 میل چلتا ہے یا آدھا میل چلتا ہے اور اس کے بعد اس کو کچھ تھوڑا سا درد ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح ہی کافی عرصے سے چل رہا ہے، تو وہ تو اسٹیبل ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے جس کو اب درد زیادہ ہونے لگ گئی ہے، بار بار ہو رہی ہے اور تھوڑا چلنے سے ہو رہی ہے، تو وہ بھی روزہ اوائڈ کرے، یعنی کہ وہ بھی روزہ نہ رکھے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے اور ان مریضوں کو بتانا بھی ہے، اور جو مریض ہیں ان کو اس کا پتہ بھی ہونا چاہیے اور ان کو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح وہ لوگ جو دوائی لے رہے ہیں جس کو ہم اینٹی کوگولنٹس کہتے ہیں، یعنی کہ خون پتلا کرنے والی دوائیاں، کسی کی ردم ٹھیک نہیں ہے دل کی، کسی کو فالج کا خطرہ ہے، تو ان کو بھی ہم یوزلی تو اوائڈ کرتے ہیں، لیکن اگر وہ بہت سٹیبل پیشنٹ ہے جس کا INR ایک ٹیسٹ ہوتا ہے خون کا، وہ بھی ٹھیک ہے 2 اور 3 کے درمیان ہے، تو پرووائڈڈ کہ وہ اس کو چیک کرتا رہے، اس کو ہم اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ روزہ رکھ لے، لیکن پھر اس نے اپنا بلڈ ٹیسٹ کرتے رہنا ہے۔ لیکن یوزلی ایسے لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو یہ جان لیوا بیماریاں ہیں اور یہ کئی دفعہ فالج بھی کر سکتی ہیں، جس طرح ریگولر ردم ہے، تو ان کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ان کا پراپر جو بلڈ ٹیسٹ ہے INR اور وہ پراپر رینج میں ہو، یعنی کہ 2 اور 3 کے درمیان ہو۔ تو یہ تو آپ سارا جو میں نے ابھی ساری تفصیل آپ کو بتائی ہے، یہ تو بخوبی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایکیوٹ کیس میں خاص طور پہ جس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس کو تو روزے سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اب ہم تھوڑی سی بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر آئیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اچھا، اب تھوڑی بات ہم یہ بھی کر لیں کہ وہ لوگ جن کو شوگر کی تکلیف ہے، یعنی کہ ڈائبیٹکس ہیں، ان کے ساتھ اور پھر روزہ رکھنے میں ان کو کیا حفاظتی تدابیر استعمال کرنی چاہیے، یا کیا ان کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں۔ تو وہ لوگ جن کو ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں، یعنی کہ جو دوائیوں سے کنٹرول ہوتی ہے، یعنی کہ جو 40 سال کی عمر کے بعد یوزلی ہوتی ہے، اس کو ہم اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں اگر ان کی شوگر لیول سٹیبل ہے، اگر ان کی ڈائبٹیز سٹیبل ہے، یعنی کہ کنٹرولڈ ہے، یعنی کہ جو ہم چاہتے ہیں جس لیول پہ بلڈ شوگر ہونی چاہیے اس میں ہے، اور وہ دوائیاں بھی لے رہے ہیں،
تو ان میڈیسنس کو پھر ہم کئی دفعہ رد و بدل کرتے ہیں کہ وہ ڈوز جو صبح کو لے رہے تھے اس ڈوز کو ہم شام کو کر دیتے ہیں، اور جو صبح کی ڈوز ہوتی ہے جو وہ لیتے تھے تو وہ جب اپنا روزہ شروع کرتے ہیں رکھتے ہیں تو وہ اس کو ہم کم کر دیتے ہیں، ہاف کر دیتے ہیں، اور جو صبح والی ڈوز تھی وہ شام کو ہم پوری دے دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ انسولین لے رہے ہیں تو پھر انسولین کو بھی ریگولیٹ کرنا پڑتا ہے، انسولین کی بھی صبح کی ڈوز آدھی کرنی پڑتی ہے، اور پھر وہ جو پوری ڈوز ہے وہ شام کو دینی پڑتی ہے، خاص طور پہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو 70-30 انسولین ہوتی ہے، اور جو کہ فاسٹ ایکٹنگ شارٹ ایکٹنگ انسولین ہوتی ہے، اس کو یوزلی اگر جو لوگ لیتے ہیں تو ان کو ہم یہ ہدایت کرتے ہیں کہ وہ جب افطاری کریں تو اس وقت لیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کی۔ لیکن وہ لوگ جن کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے جو بچپن سے ہوتی ہے، ان کو ہم یوزلی روزہ اوائڈ کرنے کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہائی رسک میں آ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہائی رسک میں ہیں ان کو روزہ اوائڈ کرنے کو کہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ویری ہائی رسک میں ہیں، یعنی کہ جن کی شوگر لیول کنٹرول نہیں ہے، یعنی کہ کئی دفعہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کئی دفعہ بہت کم ہو جاتی ہے، ہائپوگلیسیمیا میں چلے جاتے ہیں، لو شوگر میں چلے جاتے ہیں، اور وہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا اور اس سے پہلے جو 2-3 مہینے ہیں ان کی ہم ریڈنگز دیکھ لیتے ہیں، اگر وہ سٹیبل نہیں رہیں تو ان لوگوں کو بھی ہم ہائی رسک اور ویری ہائی رسک میں ڈال دیتے ہیں۔ تو انہیں بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ ابھی آپ روزہ اوائڈ کریں۔ لیکن وہ لوگ جو سٹیبل ہیں ان کو ہم الاؤ کرتے ہیں روزہ رکھیں، لیکن اس شرط پہ کہ وہ اپنی بلڈ شوگر چیک کرتے رہیں، اور بلڈ شوگر چیک کرنے سے روزہ ہرگز نہیں ٹوٹتا، یعنی کہ آپ صبح کو بھی چیک کر سکتے ہیں، دوپہر کو بھی کر سکتے ہیں، ظہر کے وقت، پھر عصر کے وقت بھی چیک کر سکتے ہیں، اور پھر جب روزہ کھولتے ہیں تو اس وقت بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ اگر چیکنگ آپ کی چل رہی ہے اور سٹیبل جا رہی ہے آپ کی بلڈ شوگر تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو، یعنی کہ آپ کی پانی کی کمی نہ ہو۔ تو جب آپ روزہ کھولتے ہیں تو ہم یہ آپ کو بالکل نہیں ہدایت کرتے کہ فوراً آپ پورا جگ پانی کا پی جائیں، وہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پانی پیتے رہیں تاکہ آپ کی جو ڈی ہائیڈریشن ہے وہ نہ ہو، تاکہ آپ کے جسم کی جو پانی کی ضرورت ہے وہ پوری ہوتی رہے۔ اور دوسرا چیز ہم یہ بھی ہدایت کرتے ہیں کہ آپ جب روزہ کھولتے ہیں تو یہ چکنائی والی چیزیں کم سے کم کھائیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، یہ شوگر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور کھانا اتنا نہ کھائیں کہ آپ بالکل فل ہو جائیں، آپ کہیں جی میرا تو معدہ فل ہو گیا، اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کی جگہ معدے میں باقی رہتی ہو تو آپ چھوڑ دیں، پھر تھوڑی دیر بعد پھر بھی کھا سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اس میں ہم مختلف کیٹیگریز کے لوگوں کو اس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ کوئی لو رسک ہے، لو ٹو ماڈریٹ رسک ہے، ہائی رسک ہے، ویری ہائی رسک ہے۔ جو ہائی رسک ہیں اور ویری ہائی رسک ہیں، یعنی کہ جن کی شوگرز کنٹرول نہیں ہیں، اور یا پھر جن کو شوگر بہت لو ہو جاتی ہے، تو ان کو ہم روزے سے یہی ہدایت کرتے ہیں کہ آپ اوائڈ کریں، ابھی نہ رکھیں۔ جب اللہ کرے گا آپ کے اسٹیبلائز ہو جائیں گے، اسٹیبل ہو جائیں گے تو آپ پھر بعد میں رکھ لیجئے گا، یا سردیوں میں پورا کر لیجئے گا، یا کسی کو روزہ رکھوا دیں۔ تو یہ ساری ماشاءاللہ ہمارے دین میں تو یہ ساری سہولتیں موجود ہیں کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کی ڈائبٹیز کے چند جو امپورٹنٹ پہلو تھے وہ میں نے ڈسکس کیے۔ اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا روزے کے دوران شوگر لو ہو رہی ہے تو پھر آپ روزہ توڑ بھی سکتے ہیں، یا آپ کو روزے کے دوران کسی کی بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہے تو پھر بھی روزہ توڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری ہدایات بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ روزہ رکھنے سے 2-3 مہینے پہلے
آپ کو آپ کی بلڈ شوگر لیول سٹیبلائز ہو جائے، اور آپ کے جو ڈاکٹر ہے جس کو آپ مشورہ کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ نے ڈائبٹیز کنٹرول کا، اس سے آپ رابطے میں ہوں، تو یہ پہلو ہیں شوگر کے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو کوماربیڈیٹیز ہیں، کوماربیڈیٹی سے مراد یہ ہے کہ ایک تو وہ مریض ڈائبیٹک ہے، دوسرا اس کو گردوں کا بھی پرابلم ہے، یا اس کو ہارٹ کا بھی پرابلم ہے، تو یہ لوگ بھی ہائی رسک میں آ جاتے ہیں۔ تو ان کو بھی ہم روزہ رکھنے سے کہتے ہیں کہ ذرا اوائڈ کریں، کیونکہ پھر کمپلیکیشن ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ چند پہلو تھے جن پہ ہم روشنی ڈالنا چاہتے تھے، اور ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات میں ہم مزید روزہ اور ڈائبٹیز کے بارے میں بتائیں گے۔ خدا حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔